अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से पेशी खिदमत हूँ एक और नए केस के साथ, जो कि मैंने मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से लिया है। आइए आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कत्ल की ये वारदात हिंदुस्तान के शहर सहारनपुर की है। मुझे उस थाने का SHO हुए 1 साल गुजर गया था। सहारनपुर अमनो अमान वाला शहर था। छोटे बड़े जराइम होते थे, लेकिन कम कत्ल की वारदात कभी कभार होती थी। वो हिंदुओं की अक्सरियत का इलाका था। 25-26 साल उम्र का एक खूबरू जवान सुबह थाने में रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी मां की लाश महल्ले के साथ ही कूड़े करकट के ढेर पर पड़ी है। उसने कहा कि कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं, मालूम नहीं वो किस तरह मरी है या उसे मारा गया है। अगर वो तुम्हारी माँ थी, मैंने कहा, तो तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो रात किस वक्त घर से निकली थी और क्या बताकर निकली थी। मैं रात अपने घर गया ही नहीं, उसने बताया। एक दोस्त के घर ताश खेलने बैठे, आधी रात गुजर गई तो वहीं सो गए। थोड़ी देर पहले एक आदमी ने बताया और मैं दौड़ा गया, फिर आपके पास आ गया। ये जहन में रख लें कि ये खूबरू जवान जो मुझे माँ की लाश की इतला दे रहा था, मेरे थाने के रिकॉर्ड पर था। जुआबाजी में 3-4 बार पकड़ा गया था। एक बार उसे 1.5 माह सजाए कैद हुई थी। वो मुश्तबों की लिस्ट में था। 3 महीने पहले उसे एक डकैती में 2 साल सजाए कैद हुई थी, लेकिन अपील में बरी हो गया। ये मुझसे पहले थानेदार का बनाया हुआ केस था, जो उसने बहुत कमज़ोर बनाया था, इसलिए बरी हो गया। वो अपने 2 साथियों के साथ डकैती का पक्का मुजरिम था। उसका नाम सदरुद्दीन था और भोला के नाम से मशहूर था। थाने में उसका नाम सदरुद्दीन उर्फ भोला लिखा हुआ था। जराइम पेशा लोगों की आपस में अदावत चलती रहती है। मैंने भोले से पूछा कि उसकी जाती या ख़ानदानी दुश्मनी किसके साथ होगी। उसने बड़े पक्के लहजे में कहा कि उसकी जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं, ना किसी से ख़ानदानी दुश्मनी है। पहले तो मुझे जाकर ये देखना था कि उसकी माँ मरी कैसे है। बाहर निकली तो ऐसे जहरीले सांप ने डस लिया होगा कि घर तक ना पहुँच सकी। कूड़े के ढेर पर गिरी और मर गई, या हरकतें क्लब बंद हो गई होगी। ज़रूरी नहीं था कि कत्ल ही हुई हो। मैंने रिपोर्ट दर्ज न की और भोले के साथ चला गया। वो मुसलमानों का महल्ला था। इसके साथ एक खासा वसी और अरीज मैदान था, जिसमें बारिशों के पानी का छप्पड़ भी था। महल्ले के साथ ही महल्ले वालों के फेंके हुए कूड़े करकट का ढेर था। उस ढेर पर एक औरत की लाश एक पहलू के बल पड़ी हुई थी। मैंने दूर से देखकर ही अपने आप से कह दिया कि यह कत्ल है। किसी और वजह से मरती तो ढेर के करीब गिरती। ये तो ढेर की ढलान पर पड़ी थी। मेरी सुरागरसा नजरें कह रही थीं कि लाश कहीं से लाकर यहाँ फेंकी गई है। मैं लाश के करीब ना गया, बहुत बदबू थी। लाश के करीब एक कुत्ता मरा पड़ा था, जिसका जिस्म फूल गया था। सारे महल्ले की न जाने कितने सालों की गंदगी उस ढेर पर गल सड़ रही थी। मैंने अपने तजुर्बे और ईमान की रूह से कहा कि ये कोई बहुत ही गुनहगार औरत है, जिसे कब्र की बजाय गलाजत का ये ढेर मिला है। तमाशाइयों का हुजूम था, जिसने कोई खुरा रहने नहीं दिया था। मैंने लाश ढेर से उठवाकर साफ जगह रखवाई। पीठ के बल पड़ी लाश का चेहरा देखा तो मौत का बायस मालूम हो गया, जिसकी तस्दीक गर्दन पर निशानात ने कर दी। उसका गला घोंटा गया था, आंखें ज्यादा खुली हुई, मुंह खुला हुआ और जुबान बाहर आई हुई थी। मालूम होता था कि उसका गला कहीं और घोंटा गया और लाश यहाँ फेंक दी गई। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और FIR तहरीर करने का बंदोबस्त कर दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकतूला की उम्र 45 साल के लगभग थी। आंखें और मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ था और जुबान बाहर आने की वजह से और फिर चेहरे पर तकलीफ के आसार होने की वजह से चेहरा डरावना सा हो गया था। यह मालूम करना मुमकिन नहीं था कि जिंदगी में उस औरत का चेहरा कैसा था। ये पता चल रहा था कि चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नहीं थे। खास बात ये देखी कि होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी, गालों पर बहुत ही हल्की सुर्खी थी और आंखों में सुरमा या काजल तो जरा दूर से भी नजर आ जाता था। कपड़े ऐसे नहीं थे जो औरतें आम तौर पर घरों में पहनती हैं। कपड़े खास थे जो किसी तकरीब या ब्याह शादी पर पहने जाते हैं। कानों में बड़े साइज के रिंग थे, एक बाजू में सोने का वजनी कड़ा और उंगली में सोने की अंगूठी थी। इस मेकअप, लिबास और जेवर से पता चलता था कि मकतूल किसी के यहाँ ब्याह शादी या तेल मेहंदी की तकरीब पर जा रही थी या वापस आ रही थी। दूसरी बात यह कि जेवर की मौजूदगी बताती थी कि यह राहज़नी की वारदात नहीं, ये इंतकामी कत्ल था। मकतूला के साथ कत्ल से पहले कोई ज्यादती नहीं हुई थी। ज्यादती और दस्त दराजी के कोई आसार नजर नहीं आते थे। मेरे कहने पर मेरे बैठने का इंतजाम एक मोअज़्ज़ज़ आदमी के घर की बैठक में किया गया। उधर जाते हुए मैंने भोले से पूछा कि उसकी माँ ने किसी ब्याह शादी में जाना था। भोले ने जवाब दिया कि वो शाम के बाद घर गया ही नहीं।
پھر پوچھا گھر میں اور بھی افراد ہوں گے؟ اس کا باپ ہوگا، بہنیں بھائی ہوں گے؟ میرے والد کو فوت ہوئے 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، بھولے نے جواب دیا۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ بڑی شہر سے باہر بیائی ہوئی ہے، چھوٹی کے سسرال یہی ہے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی ہے، رات وہ گھر ہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر مقتولہ کا گھر دیکھنے چلا گیا۔ وہ تو اپنے وقتوں کا نہایت اچھا کم و بیش 15 مرلے کا مکان تھا۔ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ تیوڑی کے ساتھ بیٹھک تھی، اس میں جا کر دیکھا۔ فرنیچر اور سج دھج سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اپر مڈل کلاس کی فیملی ہے۔ میرے پوچھنے پر مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جس میں مقتولہ سویا کرتی تھی۔ وہاں اچھی قسم کا پلنگ اور اس پر دیدہ زیب پلنگ پوش تھا۔ میں نے پلنگ پر زنانہ شلوار قمیض پڑی دیکھی۔ پلنگ کے ساتھ گھر میں پہننے والے سلیپر پڑے تھے۔ میں نے مقتولہ کی بیٹی کو بلوایا۔ 22-23 سال عمر کی یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام شکیلہ بتایا۔ نام کے علاوہ میں نے اسے صرف یہ پوچھا کہ یہ شلوار قمیض اور یہ سلیپر کس کے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کی ماں کے ہیں۔ میں نے بھولے سے کہا کہ شکیلہ کو وہاں لے آئے جہاں میرے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تفتیش کی ابتدا شکیلہ سے کی۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس کی ماں کسی کے پاس شادی پر گئی تھی یا کسی اور تقریب میں گئی تھی۔ شکیلہ نے بتایا کہ وہ روزمرہ کی طرح اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میں نے دوسری بات یہ پوچھی کہ اس نے کپڑے کون سے پہن رکھے تھے۔ شکیلہ نے بتایا کہ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ اس پر اب یہ معلوم ہوا کہ مقتولہ کپڑے بدل کر اور میک اپ کر کے یعنی تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اس کے پاؤں میں اچھی قسم کے سینڈل تھے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ رات کو کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شکیلہ نے جواب دیا، ہم دونوں صبح بہت سویرے اٹھا کرتی ہیں۔ میں امی کے کمرے میں گئی، پلنگ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ میرا بھائی بھولا گھر میں نہیں تھا۔ بھولا راتوں کو بہت دیر سے گھر آتا ہے اور کبھی آتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی امی اسے ڈھونڈنے آدھی رات کو باہر نکل جاتی ہے۔ میں روکتی ہوں لیکن ماں کا دل ہے، اسے چین نہیں لینے دیتا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ امی کپڑے بدل کر کہاں چلی گئی ہیں کہ 2 عورتیں دوڑتی اور ہاتھ ملتی آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ امی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر مری پڑی ہے۔ میں باہر کو دوڑ پڑی۔ شکیلہ کو معلوم نہیں تھا کہ مقتولہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی۔ میں نے مقتولہ کی ذہنی اور مزاجی کیفیت پوچھی۔ اس نے بتایا کہ ذہنی طور پر وہ بالکل نارمل تھی۔ شکیلہ نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ ہر وقت شگفتہ موڈ میں رہتی تھی۔ اس نے مقتولہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ ایک زندہ دل اور خوش مزاج عورت کے اوصاف تھے۔ البتہ بھولے کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا اور وہ بھی آوارہ اور بدکار ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال تڑپ رہا تھا کہ مقتولہ رات کو کپڑے بدل کر اور تیار ہو کر جا کہاں رہی تھی؟ کیا اپنے کسی آشنا کے پاس جا رہی تھی یا اسے مل کر واپس آ رہی تھی؟ یہ سوال مقتولہ کے بیٹے یا بیٹی سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ اپنی ماں کے خلاف ایسا الزام یا شک کبھی تسلیم نہ کرتے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی۔ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے ذہنی مریض رات کو اٹھتے ہیں اور نیند میں ہی گھر کے اندر اور بعض گھر کے باہر گھوم پھر کر اپنے بستر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ صبح پوچھو تو وہ مانتے ہی نہیں کہ رات کو وہ چلتے رہے ہیں۔ مجھے ایک اینگلو انڈین جوان لڑکی یاد آئی۔ دہلی میں میرے ساتھ ایک اینگلو انڈین انسپیکٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سالی تھی۔ اس انسپیکٹر نے بتایا کہ یہ لڑکی ہفتے 10 دن میں ایک بار رات نیند میں اٹھتی، کپڑے بدلتی، میک اپ اور کنگھی وغیرہ کر کے گھر کے اندر ٹہلنے لگتی اور کبھی باہر کمپاؤنڈ میں نکل جاتی اور کچھ دیر ٹہل کر واپس بستر پر آ جاتی تھی۔ پھر وہ کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ صبح اٹھتی تو حیران ہوتی تھی کہ اس نے کپڑے کس وقت بدل لیے تھے۔ وہ گھر کے کمپاؤنڈ سے باہر نہیں جاتی تھی۔ مجھے یہ لڑکی یاد آئی تو شکیلہ سے پوچھا کہ اس کی ماں کو نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں تھی۔ شکیلہ نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ مقتولہ میں ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، بڑی پرسکون نیند سویا کرتی تھی۔ یاد کرو شکیلہ، میں نے کہا، اپنے بھائی کو تم جانتی ہو، اس نے کسی کے ساتھ کوئی بدماشی کی ہوگی، کسی کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، ماں نے تمہارے بھائی بھولے کی وکالت کی ہوگی اور لڑکی والوں کے بے عزتی کر دی ہوگی۔ لڑکی والوں نے اس طرح انتقام لے لیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، شکیلہ نے کہا۔ ایسا واقعہ معمولی نہیں ہوا کرتا، ہوا ہوتا تو سارے محلے کو پتہ چل جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھولا محلے میں بدماشیاں نہیں کرتا، بلکہ محلے میں کوئی اور آ کر بدماشی کرے تو بھولا اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ ایسے وقت پورا محلہ بھولے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ محلے میں کسی سے پوچھ لیں، میری ماں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والی عورت تھی ہی نہیں۔ میں نے شکیلہ کو بہت کھنگالا، ایسی باتیں بھی کی جو اسے سوچنے میں مدد دے سکتی تھی، لیکن وہ تو کوری تختی ثابت ہوئی۔ اس کے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ ماں کا قتل معمولی صدمہ نہیں تھا۔ کبھی تو بولتے بولتے وہ سسکیاں لینے لگتی تھی۔ اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اٹھا دیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے مقتولہ اور اس کے خاندان کے متعلق میرے کام کی معلومات کہاں سے ملیں گی۔ ایک تو یہ آدمی تھا جس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا تھا،
یہ اس نسل کا معزز آدمی تھا جس کے متعلق میری اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان کی تفتیشی کہانیوں میں اکثر ذکر آتا ہے۔ یہ روپے پیسے یا زمین جائیداد کی وجہ سے عام لوگوں سے اونچی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں بعض تھانے داروں کے خوشامدی اور مخبر بن جاتے ہیں۔ لوگ انہیں چغل خور کہتے ہیں، لیکن تھانے دار ان پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ صحیح مخبری کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں اور چار دیواری کے اندر کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے اسی آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ اس خاندان کے متعلق کیا کچھ بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شاید اپنے خاندان کے متعلق اتنا کچھ نہ بتا سکے جتنا مقتولہ اس کے خاندان کے متعلق بتا سکتا ہے۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ مقتولہ چال چلن کی ٹھیک عورت نہیں تھی۔ وہ یقیناً کسی آشنا کے پاس جا رہی تھی یا ملاقات سے واپس آ رہی تھی۔ میری ڈائری میں اس معزز آدمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے اتنی زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود یاد ہے کہ یہ نام مجھے دلچسپ اور شاعرانہ لگا تھا، اس لیے میں نے ڈائری میں لکھ لیا تھا۔ نام تھا امتیاز فردوسی۔ آپ نے اس عورت کو زندہ نہیں دیکھا؟ فردوسی نے کہا۔ اس کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن 30 سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت دیکھی ہوگی۔ مقتولہ بھی حسین ہی تھی، لیکن اس کے حسن و سراپا میں، بولنے کے انداز اور چال ڈھال میں کوئی طلسماتی سا تاثر تھا۔ دیکھنے والا مسحور سا ہو جاتا تھا۔ فردوسی نے بتایا کہ مقتولہ کسی اور شہر کی رہنے والی تھی، اپنے خاوند کی رشتہ داری اور برادری میں سے نہیں تھی۔ خاوند کی چھوٹی سی فیکٹری تھی، آمدنی بہت تھی۔ خاوند کی شادی کا وقت آیا تو لڑکیوں والے خود اسے پیغام بھیجنے لگے، لیکن اس شخص کو بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کے ایک دوست کے والدین نے اسے مقتولہ کا رشتہ دلا دیا، لڑکی بھی دکھا دی۔ وہ شخص لڑکی کے حسن سے ہی اندھا ہو گیا اور لڑکی کے خاندان اور اس کی اچھی بری شہرت کے متعلق کچھ بھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ شادی ہو گئی اور لڑکی اس گھر میں آ گئی۔ لڑکی یعنی مقتولہ نے میٹرک پاس کی تھی، جو اس زمانے میں ایک مسلمان لڑکی کے لیے بہت زیادہ تعلیم تھی۔ لڑکی بظاہر تہذیب یافتہ لگتی تھی، لیکن بڑی ہی جلدی اس نے اپنے کردار سے پردہ اٹھا دیا۔ میں مقتولہ کا کردار، اس کے اوصاف اور اس کی فطرت بہت ہی اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ فردوسی نے تفصیلات سنا کر مجھے بور کر دیا تھا۔ مقتولہ بڑی بھولی اور معصوم لگتی تھی، لیکن ذہنی طور پر پختہ کار تھی۔ اس گھر میں آ کر اس نے خاوند کے سوا کسی اور فرد کو اپنا نہ سمجھا۔ مقتولہ کی ساس اور سسر شائستہ اور پروقار لوگ تھے۔ مقتولہ نے انہیں غیر اور بن بلائے مہمان سمجھ کر ان سے بدسلوکی شروع کر دی اور خاوند پر اپنے حسن اور ناز نخروں کا جادو چلا کر اپنی مٹھی میں لے لیا۔ خاوند اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گیا۔ ایک وقت آیا کہ خاوند اپنے والدین کو برا سمجھنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ ابلیسی اوصاف تھے، مثلاً فسادی ذہنیت والی تھی، غیبت کو جائز سمجھتی تھی، جھوٹ بولنا تو اس کا بنیادی وصف تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سچ بولنا گناہ سمجھتی ہو۔ اس میں ذہنی گھٹن تھی جس نے اسے کم ظرف اور تنگ دل بنا رکھا تھا۔ اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ خوبصورت تھی، اور یہ بھی کہ چال چلن کی صاف تھی۔ 1 سال تک محلے داروں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ خاوند سے پیسے لے کر اور کچھ دھوکے سے مار کر اپنے ماں باپ تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جھوٹ اور فریب کاری اس کا فیملی کریکٹر ہے اور اس کے ماں باپ کا یہی دین دھرم ہے۔ ماں باپ نے اس کی فطرت میں اپنی فریب کاریاں سمو دی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ مقتولہ کے ہاں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹیاں بڑی ہوئیں تو ماں جیسی خوبصورت نکلی، لیکن ماں نے ان کی تربیت ویسی ہی جیسی ماں نے اس کی تھی۔ انہیں جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹ پر قائم رہنا سکھایا۔ اپنے تینوں بچوں کے دلوں میں ان کے دادا دادی کے خلاف نفرت پیدا کی اور انہیں یہ سبق دیے کہ ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ دادا دادی اپنی آئی پر مر گئے اور اولاد جوان ہو گئی۔ بیٹے کو ماں باپ نے اتنا بگاڑ دیا کہ 14-15 سال کی عمر میں ہی وہ مجرمانہ راستوں پر چل نکلا۔ ماں نے اسے شہزادہ بنا دیا اور پھر اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال لیا، یعنی اس کی فطرت میں بھی جھوٹ اور فریب کاری اور ضدی پن پیدا ہو گیا۔ جرائم اور جوا بازی اس کی روزمرہ زندگی کا معمول بن گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ماں کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اسی عمر میں تباہ و برباد ہو گیا ہے اور معلوم نہیں کیسے برے انجام کو پہنچے۔ یہ تھا بھولا، جس کے متعلق میں پہلے کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ فردوسی نے تفصیلی باتیں کی تھیں جو میں سنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرا اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ بھولا تھانے کے ریکارڈ پر تھا اور سزا یافتہ بھی تھا۔ پھر فردوسی نے مقتولہ کی بیٹیوں کے متعلق بتایا۔ بڑی بیٹی سہارنپور سے 30-35 میل دور ایک شہر میں بیاہی گئی اور چھوٹی بیٹی شکیلہ کی شادی سہارنپور میں ہی ہوئی۔ فردوسی نے بڑی لمبی تفصیلات سنائی کہ دونوں بہنیں اپنے اپنے سسرال جا کر کس طرح ذلیل و خوار ہوئیں۔ اس وقت تک مقتولہ کی ساس بھی اور سسر بھی فوت ہو چکے تھے۔ اب مقتولہ بالکل ہی آزاد تھی اور خاوند کو اس نے زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ خاوند کی سادگی اور غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مقتولہ نے دونوں بیٹیوں کو اپنے جیسا بنا لیا تھا اور انہیں اب بھی وہی سبق دیتی تھی جو اس کی ماں
उसे देती रही थी। सबसे बड़ा और अहम सबक ये था कि सिर्फ खामिद को अपना बनाओ और उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में लेकर पैसे बटोरो और घर पहुंचाती रहो। झूठ और फरेबकारी तो उन्हें खास तौर पर माँ ने सिखाती थी। फिर हुआ ये कि मकतूला को तो शरीफ और बुद्धू खामिद और शाइस्ता किस्म के सास ससुर मिल गए थे, इसलिए वो अपनी मुजरमाना हरकतों में कामयाब होगी। लेकिन दोनों बेटियों को ऐसे ससुराली और खामिद मिले जिन्होंने फौरन ही भांप लिया कि ये लड़कियां मुखलस और दयानतदार नहीं, और ना ही उनमें वो मासूमियत है जो नई दुल्हनों में हुआ करती है। इसका नतीजा ये हुआ कि बेटियों के खामिदों ने उन लड़कियों को लगाम डाल ली और घर में जरा सा भी इख्तियार ना दिया। दोनों बहनें फितरी तौर पर कुछ और थीं, लेकिन आगे मामला बिल्कुल ही उलट निकला। इसके नतीजे में दोनों के घरों में आए दिन झक झक होने लगी। बड़ी बेटी के ससुराल ने बड़ा सख्त हुक्म जारी कर दिया, जो ये था कि इस लड़की का मायके जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मकतूला ने शोर शराबा किया, लेकिन वो लोग बड़े सख्त साबित हुए। उन्होंने कहा कि बेटी को घर ले जाना है तो तलाक लो और ले जाओ। मकतूला ने हार मान ली। छोटी बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ। चूंकि वो इसी शहर में ब्याही गई थी, इसलिए ससुराल में जरा सी भी चपकलश होती तो वो माँ के पास आ जाती। माँ सुलह समझौते की बजाय उसे नए दाव पेच सिखाती और ससुराल भेज देती। अब वो फिर घर आई बैठी थी। ये थी शकीला, जिसने मुझे बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए घर आई है। उसने ये नहीं बताया था कि वो लड़ कर आई है, और मालूम नहीं उस लड़की का क्या अंजाम हो। यहाँ मुझे कुछ शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि शकीला के ससुराल ने ये महसूस किया हो कि उसे उसकी माँ ससुराल में सही तरीके से बसने नहीं दे रही, और बात इतनी संगीन हो गई हो कि उन लोगों ने शकीला की माँ को कत्ल कर दिया हो। ये शक मेरे जहन में आया और जल्दी निकल गया। अगर ये वाक़या पंजाब के देहाती इलाके में होता तो ये शक किया जा सकता था। वहाँ तो लोग ज़रा ज़रा सी बात पर खून खराबे पर उतर आते थे। ये सहारनपुर शहर था जहाँ के लोग शाइस्ता, तहजीब याफ्ता और अमन पसंद थे। फिर ये लोग तालीम याफ्ता भी थे और ख़ानदान वक़ार वाले भी थे। एक बात नोट कर लें, मैं ये नहीं लिख रहा कि फ़लाँ वाक़या कब हुआ था और कितने अरसे बाद फ़लाँ बात हुई। मतलब ये कि मैं माह साल की पाबंदी नहीं कर रहा। ये जहन में रख लें कि जब मकतूला कत्ल हुई उस वक़्त उसके खामिद को मरे 4-4.5 साल गुजर गए थे। मैंने फिर दोस्ती से पूछा कि उनकी फैक्ट्री चल रही थी या नहीं, और अगर चल रही थी तो कौन और किस तरह चला रहा था। फैक्ट्री तो चल रही है हुजूर। फिर दोस्ती ने जवाब दिया, अगर भोले पर होता तो फैक्ट्री कभी की बंद हो चुकी होती। उसने तो बाप के मरते ही फैक्ट्री से रुपया पैसा उड़ाना और ऐशो इशरत में तबाह करना शुरू कर दिया था। मकतूला ने फैक्ट्री को चालू रखा, लेकिन बराए नाम। अब फिर दोस्ती ने एक नई बात सुनाकर मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि फैक्ट्री तो बराए नाम चल रही है, लेकिन मकतूला के घर के हालात और उसकी अपनी ज़िंदगी देखते तो आप कहते कि ये तो बहुत बड़ी सेठानी है जिसकी आमदनी का कोई हिसाब ही नहीं। फिरदौसी ने बताया कि फैक्ट्री की बजाय मकतूला ने अपने हुस्न जवानी और अपने दिलकश जिस्म को चला लिया था। उसने हामिद की ज़िंदगी में एक जवान साल मुसलमान ताजर के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए थे। ये ताजर यही मौजूद है और ये मकतूला के खामिद का दोस्त था और उनके घर आता जाता रहता था। देखने वाले बताते थे कि वो जब मकतूला के घर आता था तो मकतूला खामिद को खुड्डे लाइन लगाकर उस दोस्त की खातर तवाज़ो करती थी। वही मकतूला जिसमें इतनी ज़हनी घुटन थी कि महल्ले की औरतों से भी मिलने मिलाने से गुरेज करती थी। ऐसी आज़ाद ख्याल हो गई जैसे उसने मरकर नया जन्म लिया हो। उसने महल्ले के हर घर में आना जाना शुरू कर दिया और उसमें ऐसी शगुफ्ता मिजाजी पैदा हो गई कि औरतें जैसे भूल ही गई हों कि ये तो बड़ी झूठी सियासतबाज और मकार औरत है। मुतासर ये कि सारे महल्ले में औरतें और कुछ मर्द भी मकतूला की खुश मिजाजी के गुरवेदा हो गए। हामिद की वफ़ात के वक़्त मकतूला की उम्र 40 साल के लगभग थी, लेकिन यूँ लगता था जैसे हामिद के मरने से वो जवान हो गई हो। हल्का हल्का मेकअप करके और निहायत अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी। फिरदौसी जब मुझे मकतूला की ये बातें सुना रहा था कि वो जवान ही होती जा रही थी, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये औरत किस तरह बुढ़ापे की तरफ जाने की बजाय वापस जवानी की तरफ आ गई थी। वजह बड़ी साफ है, इंसान बेहिस और बगैरत हो जाए तो उसे सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि उसकी सेहत निहायत अच्छी हो जाती है। इंसान हसास हो जाए और ज़रा ज़रा सी बात महसूस करने लगे तो वो जलता और कुड़ता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि जलना कुड़ना जवानी में ही बूढ़ा कर देती है। फिरदौसी ने बताया कि मकतूला ने शर्मो हया उतार फेंक की थी, लेकिन शर्मो हया की अदाकारी ऐसी खूबी से करती थी कि देखने वाले मुतासिर हो जाते थे। मकतूला ने जिसे दोस्त बनाया था वो ताजर था और उसके बाप की ठेकेदारी भी थी। मकतूला ने उसके साथ खुलेआम दोस्ती रखी और उसे खूब लूटा। फिरदौसी के कहने के मुताबिक सारा महल्ला जानता था कि मकतूला अपने उस नाजायज़ दोस्त से नक़द के अलावा कितने कीमती तोहफे वसूल कर रही है। ये दोस्ती 2-2.5 साल चली। गालबन उस जवान साल ताजर के बाप ने ये दोस्ती तोड़वाई थी। बाप ने देख लिया होगा कि बेटा कारोबार को तबाह कर रहा है। 3-4 महीनों बाद मकतूला को एक और शिकार मिल गया। ये पहले शिकार से ज़्यादा मोटा था। ये नई दोस्ती अभी तक चल रही थी। इस नए दोस्त का शुमार जागीरदारों में होता था।
شہر کے قریب سے اس کے سبزیوں اور پھلوں کے باغات شروع ہوتے تھے اور اس سے آگے اس کی زرعی زمین شروع ہو کر بہت دور جا کر ختم ہوتی تھی۔ معلوم نہیں اس کے خاندان میں کوئی نواب ہو گزرا تھا یا نہیں، بہرحال وہ اپنے آپ کو نواب زادہ کہلاتا تھا۔ اپنا پورا نام نواب زادہ حامد علی خان لکھتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستانہ راہ و رسم تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں اسے بہت بڑا جاگیردار سمجھ کر دوست بنانا چاہتا تھا، بلکہ اسے میری دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یوں کہہ لے کہ وہ ملک احمد یار خان کا نہیں بلکہ ایک تھانے دار کا دوست تھا۔ یہ کوئی دلی دوستی نہیں تھی، لیکن میں اسے دلی دوستی کا تاثر دے کر اپنا مخبر اور چغل خور بنا چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کے افراد پولیس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے تھے اور تھانے داروں کی دوستی کی قیمت مخبری اور چغل خوری کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نواب زادہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک اور بات یاد آ گئی، میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تھا تو یہ نواب زادہ آموں کا ٹکڑا لایا تھا جو میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے پہلے روز ہی بتا دیا گیا تھا کہ مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کو یہ خوب کھلاتا پلاتا تھا اور ہر تھانے دار کو اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ یہاں مجھے یہ شک محسوس ہونے لگا کہ مقتولہ کے پہلے دوست نے رقابت کے جوش میں مقتولہ کو مروا دیا ہوگا، لیکن غور کیا تو میں اس شک سے آزاد ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رقابت کا جوش فوری اشتعال کی طرح ہوتا ہے۔ 2 سال گزر جانے کے بعد رقابت کا جوش دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہاں سچی محبت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ناجائز تعلقات کا معاملہ تھا۔ پہلے دوست نے مقتولہ جیسی کسی اور عورت کے ساتھ یاری لگا لی ہوگی، یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ فردوسی کا کہنا کہ نواب زادہ حامد علی خان نے 3-4 جرائم پیشہ گنڈے پال رکھے تھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ تو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ فردوسی سے میں نے کہا کہ کسی ایسی آدمی کو میرے پاس بھیج دو جو تم سے زیادہ باتیں بتا سکے۔ وہ فوراً اٹھا اور 15-20 منٹ بعد اسی نسل کا ایک اور معزز آدمی میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نواب زادہ حامد کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے بھی مقتولہ اس کے خاندان کے متعلق 100% وہی باتیں سنائیں جو فردوسی نے سنائی تھیں، ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں تھی۔ اسے فردوسی کے بیان کی خاطر خواہ تصدیق ہو گئی۔ نواب زادہ کے گھر کے جو حالات اس نے بتائے وہ یوں تھے کہ نواب زادہ کی بیوی نواب زادہ اور مقتول کی دوستی کے خلاف تھی۔ ان کے گھر میں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نواب زادہ اور مقتولہ کی دوستی ڈھکی چھپی رہی ہی نہیں تھی۔ نواب زادہ جب چاہتا مقتولہ کے گھر جاتا اور مقتولہ کو نواب زادہ کے باغات میں جاتے اکثر دیکھا گیا تھا۔ نواب زادہ کے 2 سالے تھے، دونوں جوان اور شادی شدہ تھے۔ وہ نواب زادہ جتنے بڑے زمیندار تو نہیں تھے، لیکن ان کا زمیندارہ معمولی بھی نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں بھائی معاشرتی طور پر بھی اچھی حیثیت رکھتے تھے اور غنڈہ گردی میں ان کا ایک مقام تھا۔ اس معزز آدمی نے بتایا کہ ان کی دوستی نامی گرامی گنڈوں کے ساتھ تھی۔ ان میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ نواب زادہ کے خلاف بڑی سے بڑی مجرمانہ کارروائی کروا سکتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کی نواب زادہ کے ساتھ سلام دعا اور بول چال بند ہو گئی ہے اور نواب زادہ کی بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ برادری کے بزرگ اکٹھے ہو کر صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ نواب زادہ ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ بزرگوں کے سامنے ہر شرط مان لیتا ہے، مگر اس کے بعد پھر اپنی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ پتہ چلا اس نے اپنی بیوی سے ایسے الفاظ بھی کہے ہیں کہ وہ اس عورت مقتولہ کی دوستی سے باز نہیں آئے گا، اور اگر بیوی اسے زیادہ پریشان کرے گی تو وہ اس عورت کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ہاں، مجھے بات بنتی نظر آنے لگی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ مقتولہ کے نواب زادہ حامد کے سالوں نے مروا دیا ہے، لیکن میں انہیں کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر پکڑنا تو درکنار تھانے بھی نہیں بلا سکتا تھا، یا بلانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو وہ چوکنے ہو جاتے اور شہادت گم ہو جاتی۔ اگر میں ایسا اناڑی ہوتا تو نواب زادہ میرا دوست بھی تھا اور مخبر بھی، اس سے بات کرتا کہ اس کے متعلق یہ خبریں ملی ہیں اور یہ کہاں تک سچی ہیں، لیکن میں نے اسے ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا۔ غالباً 4 بج چکے تھے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور اس کے ساتھ مقتولہ کی لاش بھی اس کے گھر آن پہنچی اور محلے میں شور و گل برپا ہو گیا۔ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے رات کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ مقتولہ اگر اپنے آشنا کے پاس جا رہی تھی تو اس تک ابھی پہنچی نہیں تھی، راستے میں ہی قتل کر دی گئی۔ میں اب کہہ سکتا تھا کہ سراغ مل گیا ہے اور اب میں ملزم تک جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ شہادت اور ثبوت کی فراہمی بہت ہی مشکل کام تھا۔ دونوں پارٹیاں یعنی نواب زادہ اور اس کے سالے روپے پیسے اور اثر و رسوخ والے لوگ تھے، اور واردات جرائم پیشہ لوگوں نے کی ہوگی۔ بہرحال مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، میرے اور خفیہ ذرائع بھی تھے۔ اب میرا وہاں بیٹھے رہنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ میں تھانے چلا گیا اور اپنے خاص مخبروں کو بلایا۔ ایسی تشریح ضروری نہیں کہ یہ خاص مخبر کیسے تھے۔ ان میں ایک مخبر اس معاملے میں بہت ہی تیز نکلا۔
وہ نوابزادہ کے ذاتی اور گھریلو حالات سے کچھ زیادہ ہی واقف تھا۔ اس نے تقریباً وہی باتیں بتائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ اس شخص نے کمال یہ دکھایا کہ نوابزادہ حامد کے گھر کی نوکرانی کو اگلے روز ایسے وقت میرے پاس لے آیا جب گھر میں اس نوکرانی کا کوئی کام نہیں تھا۔ نوکرانی گھر سے اس طرح نکلی گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ تھانے جا رہی ہے۔ میرا مخبر اسے تیار کر کے لایا تھا۔ یہ نوکرانی بڑی صاف ستھری عورت لگتی تھی اور اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی اور جرات مندی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں۔ ان میں آپ کے کام کی بات یہ ہے کہ یہ نوکرانی نوابزادہ حامد کی بیوی کی ہمراز تھی۔ اس نے بتایا کہ نوابزادہ کی بیوی اچھے کردار اور وقار والی عورت ہے اور اس میں اتنی زیادہ جرات ہے کہ لوگ اسے دھڑلے والی عورت کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مقتولہ نوابزادہ کے باغات میں کبھی دن کو اور کبھی رات کو بھی جایا کرتی تھی۔ نوابزادہ مقتولہ کو اپنے نوکر کی زبانی پیغام بھیجا کرتا تھا کہ فلاں وقت آنا۔ نوابزادہ نے باغات میں 2 کمروں کا چھوٹا سا ایک خوبصورت مکان بنوا رکھا تھا۔ یہ مکان ایسی بدماشیوں اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ ادھر مقتولہ کو پیغام پہنچا کہ نوابزادہ نے فلاں وقت بلایا ہے، اور ادھر نوابزادہ کی بیوی کو اطلاع مل گئی کہ مقتولہ اس وقت نوابزادہ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کا گھر شہر میں ہے۔ تینوں بار ایسے ہوا کہ بیوی نے تانگا منگوایا اور باغات والے مکان میں پہنچی، لیکن تینوں بار مقتولہ جا چکی تھی۔ نوابزادہ نے ٹو لگائی کہ اس کی بیوی کو کون بتا دیتا ہے کہ مقتولہ آئی ہوئی ہے۔ نوکر چاکر روپے پیسے اور نوابزادہ کی خوشنودی کے لالچ میں کسی کا پردہ نہیں رہنے دیتے۔ نوابزادہ کو آخر یہ پتہ چل گیا کہ جو نوکر مقتولہ کے پاس پیغام لے کر جاتا ہے وہی نوابزادہ کی بیوی کو بھی بتا دیتا ہے۔ نوابزادہ نے اس نوکر کی بہت پٹائی کروائی اور اسے اپنی نوکری سے نکال دیا۔ نوکرانی نے بھی بتایا کہ نوابزادہ اپنی بیوی کو دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نوکرانی نے اس کی بیوی سے 2-3 بار کہا کہ یہ عورت یعنی مقتولہ ہے ہی کیا، بدکار عورت ہے، اس کا ہی کچھ بندوبست کیوں نہیں کرا دیا جاتا۔ نوابزادہ کی بیوی نے کہا تھا کہ نوابزادہ باز نہ آیا تو اس عورت کو بیوی کے بھائی ہی راستے سے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے کہ وہ پھر کبھی راستے پر نہیں آئے گی۔ نوکرانی نے یہ بھی کہا کہ نوابزادہ کے یہ دونوں سالے کہتے تھے کہ یہ عورت اپنی موت کو آوازیں دے رہی ہے، آخر اسے ہی غائب کرنا پڑے گا۔ اس نوکرانی نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ اس نے منت سماجت کی کہ میں پتہ نہ چلنے دوں کہ وہ یہاں آئی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اسے پردے میں رکھا جائے گا اور پھر اسے تھوڑا سا نقد انعام بھی دیا۔ اس نوکرانی نے بڑے ہی کام کی بات یہ بتائی کہ جس رات مقتولہ قتل ہوئی تھی اس دن نوابزادہ اور اس کی بیوی کا بڑا ہی زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ نوابزادہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ وہ اس گھر میں رہے گا ہی نہیں، باغات والے مکان میں چلا گیا تھا۔ اس نے رات بھی وہیں گزاری تھی۔ صبح پتہ چلا مقتولہ کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی ہے۔ کیا اس رات مقتولہ باغات میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، نوکرانی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نوکر کے بعد مقتولہ تک نوابزادہ کے پیغام کون پہنچاتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نوکرانی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ جس نوکر کو مار پیٹ کر نکالا گیا تھا وہ اب کہاں ہوگا۔ وہ 3.5-4 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے نوکرانی کو فارغ کر کے اسی وقت اس نوکر کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ میں نے بھولے اور اس کی بہن شکیلہ کو ذہن سے نکال نہیں دیا تھا۔ ان سے ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا اور کچھ شکوک میرے ذہن میں موجود تھے۔ نوابزادہ کے نکالے ہوئے جس نوکر کو میں نے بلوایا تھا وہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے میرے کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ بہت ہی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا مصیبت آن پڑے۔ جاگیرداروں کے نوکروں چاکروں کی زندگی بڑی ہی قابل رحم ہوتی ہے۔ یہ لوگ دولت اور دھونس کے نشے میں ان غریب نوکروں چاکروں سے مجرمانہ حرکتیں کرواتے ہیں اور پکڑ دھکڑ تک نوبت آ پہنچے تو انہیں کو بے یار و مددگار آگے کر دیتے ہیں۔ میں نے اس نوکر کو تسلی دلاسا دیا، چائے پانی سے تواضع کی اور اسے مقتولہ اور نوابزادہ کے تعلقات کے متعلق تفصیلات پوچھی۔ اس نے ان باتوں کی تصدیق میں بیان دیا جو نوکرانی دے گئی تھی۔ اسے نوابزادہ کی بیوی پیسے دیتی تھی، اس لیے وہ صورت کو بتا دیا کرتا تھا کہ اس وقت مقتولہ نوابزادہ کے پاس ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد مقتولہ تک کون پیغام لے کر جاتا تھا۔ وہ ایک مزارے کی بیوی تھی۔ پیغام رسانی کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ میاں بیوی اس نکالے ہوئے نوکر کے رشتہ دار تھے۔ اس سابق نوکر سے بھی میں نے بہت سی باتیں پوچھی تھیں۔ اس نے میرے کام کی یہ بات بتائی کہ نوابزادہ کے دونوں سالوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس طوائف کو اڑا دیں گے۔ مجھے اب اس عورت کی ضرورت تھی جو اس کے بعد پیغام رسانی کا کام کرتی تھی، لیکن اسے میں اس طرح بلانا چاہتا تھا کہ نوابزادہ کو اور اس کے کسی بھی نوکر چاکر کو پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ مسئلہ اس سابق نوکر کے آگے رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں جا کر اس عورت کو کسی بہانے بلوائے گا اور تھانے بھیج دے گا۔ میں نے اس نوکر کے ساتھ اپنا ایک خاص آدمی کر دیا جو پولیس کا ملازم نہیں تھا، خفیہ طور پر پولیس کے لیے ہی کام کرتا تھا۔
یہ عورت اگلے روز پچھلے پیر میرے آدمی کے ساتھ آ گئی۔ اس کے ساتھ بھی میں نے بڑا اچھا سلوک برتاؤ کیا اور اسے یہ تاثر دیا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ مجھے اس کی مدد درکار ہے۔ اس طرح اسے اہمیت دی تو وہ بے فکر ہو کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہے۔ میں نے اسے قتل کی رات سے پہلے دن کے بارے میں پوچھا کہ اس روز نواب زادہ نے مقتولہ کو باغ میں بلوایا ہوگا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ نوکرانی نے بتایا تھا کہ اس روز نواب زادہ کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور نواب زادہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ اس رات نواب زادہ نے مقتولہ کو اپنی جذباتی تسکین کے لیے ضرور بلایا ہوگا۔ اس عورت نے ذرا پس و پیش کے ساتھ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے، نواب زادہ نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتولہ کے ہاں جائے اور اسے کہے کہ رات یہاں ضرور آئے۔ وہ پیغام لے کر گئی تھی اور مقتولہ نے کہا تھا کہ وہ رات 11 بجے کے ذرا بعد نواب زادہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا جو یہ تھا کہ نواب زادہ کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا یا نہیں کہ آج رات مقتولہ اس کے خاوند کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ عورت مجھے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے گی۔ میں نے پولیس والوں کی طرح پوچھا، بی بی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ عورت آج رات 11 بجے نواب زادہ کے پاس جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی کہہ دیا، ہاں تم نے بتایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور گھبراہٹ کا تاثر نظر آنے لگا۔ میں اپنی زبان کی استادی دکھائی اور یہ عورت ڈرے ڈرے لہجے میں مان گئی کہ اسی نے نواب زادہ کی بیوی کو بتا دیا تھا کہ آج یہ عورت وہاں جا رہی ہے۔ یہ بتا کر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ وہ کہتی تھی کہ ایک نوکر کو نواب زادہ نے مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور مجھے تو وہ قتل ہی کروا دے گا۔ کیا بیوی اس وقت گھر سے کہیں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے کہیں جاتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں وہاں سے اس ڈر سے جلدی اٹھائی تھی کہ پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا؟ میں نے کہا، بی بی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آج رات اس چڑیل کا بندوبست کرتی ہوں۔ اپنی ضرورت کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اس عورت کو میں نے تھوڑے سے پیسے دے کر فارغ کر دیا۔ بظاہر میرے ملزم نواب زادہ کے دونوں سالے تھے، لیکن پھر وہی بات سامنے آتی تھی کہ کچھ شہادت اور ثبوت بہت ضروری تھے۔ یہ بات تو اب صاف ہو چکی تھی کہ مقتولہ نواب زادہ کے باغات میں جا رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں اس کی موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ پورے 11 بجے ہی گھر سے نکلی ہو۔ کچھ دیر ہو گئی۔ اس کی لاش جس جگہ سے ملی وہاں سے اس کے گھر تک کا فاصلہ 5-7 منٹ کا ہی تھا۔ قاتل نے اسے اس کے گھر سے کچھ زیادہ دور تک بھی نہ جانے دیا۔ اس کے چہرے پر جو ہلکا پھلکا میک اپ تھا اور اس نے اچھی قسم کے جو کپڑے پہن رکھے تھے، یہ سب نواب زادہ کے لیے ہی تھا۔ اگر وہ واپسی پر قتل ہوئی ہوتی تو موت کا وقت 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوتا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ نواب زادہ تک پہنچی تھی یا نہیں۔ میرا یقین یہ تھا کہ وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکی۔ اس سوال کا جواب مجھے اگلے روز نواب زادہ خامد علی خان سے مل گیا۔ میں نے اگلے ہی روز اسے تھانے بلوا لیا۔ نواب زادہ صاحب، میں نے بغیر کسی تمہید کے اسے کہا، وہ بیچاری آپ تک پہنچ ہی نہیں سکی، آپ انتظار کرتے رہ گئے اور دشمن اپنا کام کر گئے۔ اس اچانک حملے نے اسے بوکھلا دیا۔ پہلے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ وہ تو وعدے کے مطابق ٹھیک وقت پر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ آپ کو پہلے روز ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی ناجائز یا جائز دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ خود ساختہ نواب زادہ اپنی حیثیت کے مطابق روبدار اور پروقار لہجے میں بات کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت لگتا تھا مر ہی گیا ہو۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، اگر میں اس کے آموں کے ٹکڑے کھاتا رہتا اور پہلے تھانے داروں کی طرح اس کی نوازشوں تلے دبا ہوا ہوتا تو اس کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہوتا اور یہ شخص مجھے اپنے مطلب کے مشورے دے رہا ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں ملک صاحب، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، ایک طرف یہ عورت جو میری داشتہ تھی اور دوسری طرف میری بیوی ہے، بیوی کے بھائی ہیں۔ میں جانتا ہوں قتل انہوں نے کرایا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کوئی ٹھوس اشارہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے نوکر بڑے خبیث ہیں، اس نے کہا۔ میرا پیغام اس عورت یعنی مقتولہ کو دے آتے اور میری بیوی کو بھی بتا دیتے تھے۔ بیوی نوکروں مزاروں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا پیار کرتی ہے، اس لیے ان کی دلی وفاداری اسی کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے نوکروں اور نوکرانیوں کی غداری کی وہی باتیں سنائی جو مجھے پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ میں انجان بن کر سنتا رہا۔ اس نے آخر میں کہا کہ اسے اپنے دونوں سالوں پر شک ہے۔ وہ ہر جگہ کہتے پھرتے تھے کہ نواب زادہ باز نہ آیا تو خود باز کرا لیں گے۔ کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ باز کرانے کے لیے کیا کارروائی کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نواب زادہ نے جواب دیا، مجھ تک ان کی جو دھمکیاں پہنچی وہ یہی تھیں۔ اپنے نوکروں سے پتہ چلا تھا کہ میری بیوی اور وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو غائب کر دیں گے۔ میرے پاس نواب زادہ کے سالوں کے خلاف سوائے شک کے اور دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے سوا کوئی شہادت نہیں تھی، لیکن میں اور زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔
नवाबजादा से मैंने एक आखिरी सवाल किया। ज़रा याद करके बताएं, मैंने पूछा। मकतूला ने कभी आपको बताया था कि आपकी बीवी या उसके भाइयों की तरफ से उसे कोई धमकी मिली थी? नहीं, उसने कहा और चौंक कर चुप हो गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। ज़रा सोचकर बोला, याद आया। 2 बार मकतूला ने मुझे बताया था कि उसके बेटे भोले ने उसे कहा कि नवाबजादा के यहाँ जाना छोड़ दो। पहली बार माँ ने कुछ बातें कहकर टाल दिया, लेकिन दूसरी बार भोले ने माँ को धमकी दी कि उसने नवाबजादा से मिलना ना छोड़ा तो वो उसका गला घोट देगा। माँ अपने बेटे की इस धमकी पर परेशान होगी, मैंने कहा। उसने कुछ तो कहा होगा। कुछ भी नहीं, नवाबजादा ने कहा। इतना ज़रूर कहा था कि चरस के नशे में ऐसी बातें किया करता है। नवाबजादा ने मुझ पर यह ज़ाहिर किया था कि मकतूला ने अपने बेटे की धमकी को ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन मेरी सुराग रसानी की हिस्सेदार हो गई। मैं भोले की हिस्ट्री जानता था। कोई ये कहता कि अपनी माँ का कातिल उसका बेटा भोला ही है तो मैं ज़रा सा भी हैरान ना होता। आम लोगों का ख्याल ये होता है कि जराइम पेशा लोगों में गैरत होती ही नहीं। आजकल का मामला कुछ और है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त जराइम पेशा लोग अपने आप को इसी तरह बाइज्जत और बागैरत समझा करते थे जिस तरह शरीफाना पेशों के लोग अपने आप को समझते थे। शरीफ आदमी की गैरत पर जद पड़ती तो वो शरीफाना तर्ज अमल इख्तियार करते थे, लेकिन जराइम पेशा लोग फौरी और इंतहाई बुरा इंतकाम लेते थे। मैंने भोले को अपने जहन में एक अहम मुश्तबे करार दे लिया और ये सोच लिया कि थोड़ी ही शहादत मिल जाए तो उसे शामिल तफ्तीश कर लूँगा। नवाबजादा को मैंने चलता किया और उसके दोनों सालों को थाने बुलवाया। नवाबजादा की बीवी को भी थाने तलब करना था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि वहाँ तक नौबत ना आए। घंटे सवा घंटे तक दोनों भाई आ गए। नवाबजादा के साथ मेरी इतनी ज़्यादा बातें हुई थी कि कुछ बातें जहन से निकल ही गईं। उसके दोनों सालों को अपने सामने बैठे देखा तो मुझे याद आया कि मैंने नवाबजादा को उसके इन सालों की धमकियां याद दिलाई थी और पूछा था कि उनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि कत्ल की वारदात कर सकें। हाँ साहब, नवाबजादा ने कहा था, हैं तो हिम्मत वाले लोग, लेकिन ना इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं रखते कि मेरी दोस्त को कत्ल कर दें। वो जानते हैं कि मेरे पास रुपया पैसा भी है, पुलिस के साथ भी मेरी दोस्ती है और ज़िले का डिप्टी कमिश्नर भी मेरे हाथ में है, और फिर गुंडों और बदमाशों की जो ताकत मेरे हाथ में है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये नवाबजादा की बात थी, लेकिन सताया हुआ और जख्म खुर्दा आदमी वक्ती तौर पर अक्लकांदा और दलेर हो जाया करता है। मैंने दोनों भाइयों के चेहरों का जायजा लिया। वो अमीर जमींदार थे, इसलिए चेहरों पर रौनक थी और घबराहट या तज़ब्ज़ुब का हल्का सा भी तासुर नहीं था। मैंने दोनों भाइयों से दोस्ताना अंदाज में बात की। एक बात गौर से सुन लें, मैंने कहा। अगर तुम दोनों को ये ख्याल है कि नवाबजादा हामिद अली खान मेरा दोस्त है और बड़ा जागीरदार है तो मैं इसका असर कबूल करूंगा, तो ये ख्याल जहन से निकाल दे। मैं तो अंग्रेज़ों का भी लिहाज नहीं किया करता जिनका मैं नौकर हूँ, और अगर तुम दोनों सच बोलोगे तो मुझसे ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। अगर मेरे साथ हेरा फेरी करोगे तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा। ज़रा इस पर भी गौर करो कि मेरी निगाह में नवाबजादा की बीवी भी मुश्तबे है। ये खातून तुम्हारी बहन है। इस वक्त ज़रूरत ही है कि मैं उसे भी थाने बुलवाऊँ, लेकिन मैं खुद इज्जत और गैरत वाला मुसलमान हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि एक मोअज़्ज़ज़ खातून थाने ना चढ़े। तुम्हारी तो वो सगी और बड़ी बहन है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना। हम जानते हैं साहब आप क्या कहना चाहते हैं, बड़े भाई ने कहा। हम दोनों आपके मुश्तबे हैं। आपने हमें सच बोलने को कहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि आपको यकीन दिला सके कि हम जो बयान दे रहे हैं ये सच है। मैंने बड़े भाई को अपने पास बैठा रहने दिया और छोटे को बाहर भेज दिया। छोटे का मतलब ये नहीं कि वो कोई नौउम्र लड़का था, वो 27-28 साल का जवान आदमी था। मैंने पूछ कर का सिलसिला शुरू कर दिया और वो जो जवाब देता था मैं उसमें से कोई और बात निकाल लेता और इस तरह उस पर सवालों की बौछार करता और बात से बात निकालता चला गया। ये शख्स ज़रा सा भी ना घबराया, हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद के साथ देता था। मैं उसे कह रहा था कि दोनों भाइयों ने और उनकी बहन ने धमकियां दी हैं कि वो उस औरत को गायब कर देंगे। उसने तस्लीम किया कि वो कई बार ऐसे अल्फाज कह चुका है कि उस औरत को गायब करा देगा, और उसने अपनी बहन यानी नवाबजादा की बीवी से भी कहा था कि वो उसका मसला इस तरह हल करेगा कि उस औरत को ही रास्ते से हटा देगा। लेकिन साहब, हम दोनों भाई अपनी बहन की तसल्ली के लिए गायब कराने वाली बात कहा करते थे। अगर हमने ये काम करना होता तो 1.5 साल पहले उस वक़्त ही कर देते जब हमें पता चला था कि नवाबजादा ने उस औरत को दाश्ता बना लिया। हम इतना लंबा इंतज़ार न करते। हमें गुस्सा तो बहुत था, लेकिन अपनी अक्ल को हमने ठिकाने रखा हुआ था। हम सोचते थे कि इस नाजायज़ दोस्ती में इस औरत का कोई कसूर नहीं। इस औरत ने अपने आप को ज़बरदस्ती नवाबजादा पर मुसल्लत नहीं किया था। कोई शख्स तवाइफों के बाज़ार में जाता है तो उसमें तवाइफों का तो कोई कसूर नहीं। ये सारा कसूर नवाबजादा का था। उन्हें अपनी बीवी का ख्याल होता तो इस औरत को अपने बागात में दाखिल ही ना होने देते। यहाँ तो ये हाल रहा है कि नवाबजादा साहब इस औरत के घर चले जाया करते थे। अगर इस औरत को हम कत्ल कर देते तो नवाबजादा किसी और औरत को फांस लेता। ये तो नवाबजादा का शगल है। इस औरत की दोस्ती से पहले भी नवाबजादा साहब ऐसी ऐश इशरत में पड़े रहते, लेकिन फ़र्क ये था कि नवाबजादा साहब ने
کسی عورت کے ساتھ اس طرح دوستی نہیں رکھی تھی جس طرح اس عورت کے ساتھ رکھی۔ اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو ہم نواب زادہ صاحب کو کرتے۔ کئی بار نواب زادہ صاحب اور ہماری بہن کے درمیان اتنی ناچاکی ہوئی کہ وہ گھر آ بیٹھی اور بزرگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نواب زادہ صاحب ہماری بہن کو طلاق ہی دے دیں، انہوں نے یہ بھی نہ مانا۔ میں نے اپنے تجربے اور عقل سے کام لیتے ہوئے اس شخص کے قدم اکھاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ پھر میں نے ایک اور زاویے سے حملہ کیا اور اس میں مقتولہ کے بیٹے بھولے کا ذکر بھی آ گیا۔ ہاں، ایک بات یاد آ گئی ہے، اس نے کہا۔ بھولے کو میں نے اور میرے بھائی نے بھی اس عرصے میں 3 یا 4 مرتبہ کہا تھا کہ تم اتنے بڑے بدماش بنے پھرتے ہو اور اپنے گھر کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری ماں کس طرح خاندان کی عزت لٹا رہی ہے۔ پہلے 2-3 مرتبہ تو بھولا بالکل ہی چپ رہا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے آخری بار اسے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو اپنی ماں کی نگرانی کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ تیسرے دن بھولا مجھے ملا۔ وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بھولا بڑی جرأت اور دلیری والا بدماش ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اسے چپ دیکھا تو کہا، کیا بات ہے بھولے، اگر میں نے جھوٹ بولا تھا تو صاف کہہ دینا، پھر دیکھنا میں تمہاری ماں کو اس دنیا سے کس طرح اٹھاتا ہوں۔ اس وقت بھولا سر اٹھا کر بولا، یہ کام میں کروں گا، تمہیں یہی بتانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر بھولا چلا گیا اور میں نے اس کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میں نے سوچا کہ چرسی بھنگی آدمی ہے، ویسے ہی بڑھ مار گیا۔ یہ بھی سوچا کہ اس نے یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے میرے ڈر سے کہی ہے کہ میرا منہ بند رہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 5-6 دنوں کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ بھولا یوں کہتا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بغیرت آدمی ہے، ماں کی کمائی کھاتا رہے گا اور کرے گا کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ بھولے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور بھولا جو کہہ چکا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ قتل کی رات بھولا ساری رات گھر سے باہر رہا تھا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو کہ اس کی ماں نواب زادے کے ہاں جا رہی ہے۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے، اس نے کہا۔ میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو مجھ پر اعتبار آتا ہے یا نہیں۔ بھولے پر میرا شک پختہ ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بھائی کو باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا اور پھر پوچھ گچھ کا وہی سلسلہ شروع کر دیا جو اس کے بھائی سے ہو چکا تھا۔ اس کا بیان اور ہر سوال کا جواب بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کے بڑے بھائی کا تھا۔ میں نے اسے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، وہ اس طرح کہ اس کے کسی جواب پر میں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو یوں کہتا ہے اور تم کچھ اور ہی کہہ رہے ہو۔ اس نے پورے اعتماد سے اور زیادہ پختہ آواز میں کہا، کیسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بھائی کچھ غلط بات کہہ دے۔ مجھے اتنا تجربہ تو تھا کہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ اس نے میرا دماغ کچھ اور زیادہ روشن کر دیا، اس طرح کہ میں نے اسے پوچھا کہ بھولے نے کیا اسے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو دنیا سے اٹھا دے گا؟ ہاں جناب، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو میں نے اس کی ماں کے خلاف اسے بھڑکانا شروع کر دیا اور یہاں تک کہا کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کو بھی اپنے راستے پر چلا رہی ہے، چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم نے اس کا کچھ اثر دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، میں نے بڑا صاف اثر دیکھا تھا۔ کہتا تھا کہ پہلے میں اپنی آنکھوں دیکھ لوں کہ میری ماں نواب زادہ کے ہاں جاتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ نواب زادہ کے مزاروں کی ایک عورت ہے جو تمہاری ماں کے پاس نواب زادہ کا پیغام لے کر جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس عورت کا نام بتا دوں۔ میں نے بتا دیا۔ معلوم نہیں آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ عورت نواب زادہ کے پیغام لے کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری بہن کو بھی بتا دیتی تھی۔ غریب عورت ہے، دونوں اطراف سے کما رہی ہے۔ کیا بھولا اس عورت سے ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس بھائی کے بیان سے بات کچھ اور زیادہ صاف ہو گئی تھی، لیکن میں ایسا اناڑی بھی نہیں تھا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور میں ادھر کوئی دوڑ پڑا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس عورت کو بلانا تھا، اسے تصدیق کرا کے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اس بھائی کو بھی میں نے فارغ کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو اس عورت کا نام پتہ بتا کر بھیجا کہ اسے ساتھ لے آئے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عورت میرے پاس آ چکی تھی اور اس نے بڑا صحیح اور سچا بیان دیا تھا۔ یہ عورت آ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور میں نے پوری رات تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ اس نے کیا بھولے کو بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں نواب زادہ کے پاس جا رہی ہے؟ اس نے بلا پس و پیش کہا کہ بھولے کو اس نے نہیں بتایا تھا۔ کیا بھولا تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میرے خاوند کو کوئی آدمی ملا تھا، خاوند کے کہنے پر میں بھولے سے ملی تھی۔ بھولے نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا۔ مجھے زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس عورت نے بھولے کو بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں اپنے آشنا کے پاس جا رہی ہے۔ اس عورت کو میں نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بھولا جہاں کہیں بھی ہے اسے ساتھ لے آئے۔ دوسرے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ بھولا تھانے آ جائے تو اس کی بہن کو اس طرح تھانے لے آئے اور ایک طرف بٹھا دے کہ بھولے کو معلوم نہ ہو سکے۔ امید نہیں تھی کہ بھولا گھر سے ہی مل جائے گا، وہ گھر مل گیا۔ وہ جو ہی تھانے پہنچا، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل اس کے گھر جا کر اس کی بہن شکیلہ کو لے آیا اور الگ ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے اپنا کھانا وہی منگوا لیا تھا
اس رات گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بھولے سے اس کے دوست کا نام پوچھا جس کے گھر وہ قتل کی رات تاش کھیلتا رہا اور وہیں سو گیا تھا۔ پھر اس کے ان دوستوں کے نام اور پتے پوچھے جو اس کے ساتھ تاش کھیلتے رہے تھے۔ ان کی تعداد بھولے کو نکال کر 4 تھی۔ ایسے کانسٹیبل مل گئے جو انہیں جانتے تھے۔ یہ سب چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ تھے، اس لیے کانسٹیبل انہیں جانتے تھے۔ ان کے آنے تک بھی بھولے کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے کانسٹیبلوں کی بیرک میں بٹھا دیا۔ شکیلہ کو اپنے دفتر میں بلا لیا، اس کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کی باتیں کی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ ماں کے قتل پر آئی تھی اور ابھی اس نے یہیں رہنا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ شکیلہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی اخلاقی لحاظ سے ماں جیسی ہی ہوگی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سسرال میں اس کی بنتی نہیں اور اکثر ماں کے پاس آتی رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ خاوند کو اس سے کیا شکایت ہے کہ وہ اسے ماں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ کوئی ایسی بڑی شکایت نہیں، اس نے کہا۔ چھوٹی موٹی شکایتیں اور ناراضگیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ ذرا سی بات بہت بڑی بنا لی جاتی ہے۔ کون بناتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے سسرال والے بناتے ہوں گے۔ نہیں جی، اس نے کہا، میری ماں سے تو میری ساس اچھی ہے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ شکیلہ ذہنی لحاظ سے نارمل حالت میں نہیں تھی۔ ماں کے مرنے کا غم تو تھا ہی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اور بات بھی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اور زیادہ ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے اندر کوئی غبار بھرا ہوا ہے اور یہ غبار میرے آگے نکال دے۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں کر کے میں نے اسے اپنے اثر میں لے لیا۔ میں نے کہا کہ ماں کا غم اسے زیادہ پریشان کر رہا ہے اور وہ اس صدمے کو اپنے مستقبل کی خاطر برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ ماں کے مرنے کا تو غم ہے، اس نے بڑی ہی اداس آواز میں کہا، لیکن میرے دل کی بات پوچھے تو میں کہوں گی کہ ماں کی موت میرے مستقبل کے لیے اچھی ہوگی۔ میرا خیال درست نکلا۔ اس کا سینہ بڑے ہی زہریلے غبار سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ہمدردانہ اور مشفقانہ رویے سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ وہ بھول ہی گئی کہ تھانے میں ایک تھانے دار کے پاس بیٹھی بیان دے رہی ہے۔ اس نے بڑی لمبی بات سنا دی جو مختصراً اس طرح کہ ماں نے اس کی شادی تو کر دی، لیکن اسے سبق اس طرح کے دیے کہ سسرال میں صرف اپنے خاوند کو اپنا سمجھے اور باقی سب کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے وہ اس گھر میں بن بلائے آن گھسے ہوں۔ اس نے بتایا کہ ماں نے دونوں بہنوں کو کم عمری میں ہی یہ سبق دینے شروع کر دیے تھے کہ اصل چیز پیسہ اور ذاتی مفاد ہے، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا بالکل جائز ہے۔ شکیلہ نے گھر میں ماں کو دیکھا تھا کہ وہ اس کے باپ کو کس طرح اپنے قبضے میں رکھتی ہوئی اپنی ہر بات منواتی تھی۔ ماں خوبصورت تھی اور اس خوبصورتی کو ماں بڑی کامیابی سے استعمال کرتی اور شکیلہ کے باپ کو الو بنائے رکھتی تھی۔ شکیلہ اور اس کی بڑی بہن نے ماں کو جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکالتے دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ سب مکاری اور عیاری جائز ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ بچوں کو واعظ اور لیکچر کے انداز سے پند و نصیحت کرتے رہو، لیکن ان کا کردار اسی سانچے میں ڈھلتا ہے جو ماں باپ کو عملاً کرتے دیکھتے ہیں۔ شکیلہ اور اس کی بہن کے خیالات اور ان کا کردار ماں کا رنگ پکڑتا گیا۔ ماں نے ان لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ انہیں محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ملنے جلنے ہی نہ دیا اور خود ہی ان پر چھائی رہی۔ لڑکیوں کو اسکول تو بھیجا، تعلیم دلائی، لیکن بڑی سخت پابندی رکھی کہ لڑکیاں اسکول جائیں پھر سیدھی واپس گھر آئیں اور کسی سہیلی کے گھر نہ جائیں۔ شکیلہ نے دیکھا تھا کہ ماں نے کیسی کیسی استادیاں چلا کر اور جھوٹ بول بول کر اس کے باپ کو باپ کے والدین اور رشتہ داروں سے بالکل ہی الگ کر لیا تھا۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے محلے یا گاؤں میں ایسی کوئی نہ کوئی عورت ضرور دیکھی ہوگی۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ شکیلہ نے بتایا کہ دونوں بہنوں نے سسرال میں جا کر ویسا ہی رویہ اختیار کر لیا جیسا انہوں نے ماں کا دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتی جوان ہوئی تھی۔ انہیں صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ شکیلہ کا باپ تو شریف اور بدھو آدمی تھا، وہ مقتولہ کی انگلیوں پر ناچتا رہا اور اس کے ماں باپ اور دیگر لواحقین شرافت سے اسے الگ ہو گئے، لیکن دونوں بہنوں کے سسرال کچھ اور قسم کے نکلے۔ انہوں نے لڑکیوں کو لگامیں ڈال لیں۔ میں یہ تفصیلات پہلے ایک معزز فرد امتیاز فردوسی کی زبانی سنا چکا ہوں، اب میں مقتولہ کے مرنے کی بات کرتا ہوں۔ شکیلہ نے سنایا کہ اسے اپنے خاوند سے اور خاوند کو اس سے بے پناہ دلی محبت ہے، لیکن ماں نے اس کا دماغ اپنے سانچے میں ڈھال رکھا تھا، اس لیے وہ ایسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگی تھی جو اسے چین کی نیند سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ شکیلہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ ماں کا مرید تھا اور دوسرا حصہ خاوند کی محبت میں گرفتار تھا۔ شکیلہ کی ساس کوئی بری عورت نہیں تھی، لیکن شکیلہ کی ماں اس کے دماغ میں یہ ڈالتی تھی کہ اس کی ساس بہت بری عورت ہے۔ شکیلہ کو ماں یہ سبق دیتی تھی کہ خاوند کی آمدنی سے پیسے اڑا کر گھر لے آیا کرو۔ شکیلہ یہ حرکت کرتی تھی لیکن اسے خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے ضمیر پر جرم کا بوجھ پڑ جاتا تھا کہ وہ اتنے پیارے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کس چکر میں پس رہی ہے۔ مجھے ان کی ان گھریلو باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسے اپنی مٹھی میں رکھنے کی خاطر سنتا رہا اور پھر میں اسے اس جگہ لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں کسی اور راستے پر بھی چلانا چاہتی تھی، میں نے کہا۔ معلوم نہیں تم نے اس کی یہ بات مانی تھی یا نہیں۔ کون سی بات؟ تمہیں معلوم ہی ہوگا، میں نے کہا۔
ان دنوں اس کی دوستی ایک بڑے امیر کبیر جاگیردار کے ساتھ چل رہی تھی۔ معلوم ہے، شکیلہ نے کہا۔ ابھی اس نے مجھے ایسی کوئی بات کہی تو نہیں تھی، لیکن میں اس کی نیت سمجھ گئی تھی۔ یہ اس طرح ہوا کہ 2 مرتبہ جاگیردار نوابزادہ ہمارے گھر آیا۔ میری ماں دونوں بار اس طرح باہر نکل گئی جیسے اسے اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ پہلی بار تو میں نے اس شخص کو ذرا سی بھی لفٹ نہ کرائی۔ ماں میرے آگے اس کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھی کہ بڑا ہی مخلص اور نیک آدمی ہے۔ دوسری بار وہ آیا تو پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے ہونٹ چوم لیے۔ پہلے کی طرح ماں باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی یہ حرکت بہت بری لگی اور میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ماں سے تو کچھ نہ کہا۔ بھولا گھر آیا تو اسے الگ کر کے بتایا۔ بھولا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ آئندہ یہ شخص اس گھر میں نہ آئے ورنہ میں اس کا بھی اور تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ماں نے بھولے کو بڑے پیار سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ تو ہو گیا، ٹھنڈا نہ ہوا۔ قتل کی رات یاد کرو، میں نے پوچھا۔ کیا اس رات بھولا گھر تھا یا باہر چلا گیا تھا؟ ساری رات گھر نہیں آیا، شکیلہ نے جواب دیا۔ ماں کے ساتھ تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بھولے کے منع کرنے کے باوجود ماں اپنی کرتوت سے باز نہیں آئی۔ قتل کے روز میں نے آپ کے آگے جھوٹ بولا تھا کہ ماں رات کو بھولے کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ میں نے اس رات اٹھ کر ماں کو بستر سے غائب پایا اور اس کے گھر والے کپڑے پلنگ پر پڑے دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ شکیلہ کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ بھولا ماں کی اس دوستی پر سخت بھڑکا ہوا تھا، یہاں تک کہ ماں کے ساتھ بول چال بند کر دی تھی اور گلا گھونٹنے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ شکیلہ کو اس کے گھر چھوڑائے۔ رات کے وقت جوان لڑکی کا اکیلے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ شکیلہ کے جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ آدمی آئے ہیں یا نہیں جن کے ساتھ بھولا تاش کھیلتا رہا تھا۔ ان میں سے 3 آ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیں۔ ایک جوان سال آدمی میرے سامنے آیا۔ یہ چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا آدمی تھا۔ ایسے وارداتی ایک تھانے دار کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھولا ان کے ساتھ تاش کھیلتا رہا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تاش کھیلتے رہے تھے اور پھر بھولا وہیں سو گیا تھا۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اس رات وہ خوش تھا یا ناراض تھا یا اس کا مزاج کیسا تھا؟ یہ تو میں نے ٹھیک طرح نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ یہ ضرور دیکھا کہ اس رات اس نے بہت ہی زیادہ چرس پی لی تھی اور نشے کی حالت میں تاش کھیلتا رہا تھا۔ کیا وہ وہیں سو گیا تھا؟ سب سے پہلے میں سویا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں صبح اٹھا تو بھولا وہاں نہیں تھا۔ دوسرے آدمی کو بلایا، اس نے بتایا کہ تاش کھیلتے کھیلتے بھولا اٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ سب یہیں رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر بعد آ گیا اور وہیں سو گیا۔ وقت کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے کا ٹائم تھا۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کس موڈ میں تھا؟ وہ نشے میں جھوم رہا تھا؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا، یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ بھولے نے کہا تھا کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں باہر نکلا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ باہر نکلنے کو راز میں رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے غصے سے کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ تیسرے آدمی کو بلایا، اس نے بھی بالکل ایسا ہی بیان دیا۔ اس کے بعد میں نے بھولے کو بلایا۔ اس وقت بھی وہ چرس پیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے تو بڑے پیار کے ساتھ باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ کچھ بے تکلف کر لیا۔ بھولے یار، میں نے کہا، اس حرامزادے نوابزادے کا گلا بھی گھونٹ دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ مجھے پھانسی چڑھا کر آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ جہاں ایک کا گلا گھونٹ کر مرا ہے وہاں اس پاپی کو بھی ختم کر دیتے۔ میں نے کہا، میں نے کسی کا گلا نہیں گھونٹا۔ بھولے نے کہا، آپ صاف بات کریں۔ میں شک و شبے کی بات نہیں کر رہا بھولے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی ماں کا گلا گھونٹا ہے۔ تمہیں اس وقت بلایا جب میرے پاس پوری شہادت آ گئی ہے۔ ایک باری بیان دے دو اور پھانسی چڑھ جاؤ، بھولے نے میری بات کاٹ کر کہا۔ سن بھولے، میں نے ہاتھ لمبا کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، تم پھانسی کی بات کرتے ہو، میں تمہیں عمر قید بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ایک مسلمان بھائی کا وعدہ ہے۔ میں نے اسے اس کے خلاف شہادت کی کچھ جھلکیاں دکھائیں اور ایسی باتیں کہیں کہ وہ بول پڑا۔ اسے کوئی دھمکی نہ دی، نہ کوئی لالچ دیا، بلکہ اس کی غیرت مندی کی تعریفیں کی اور اس کے جذبات کو اتنا بھڑکایا کہ وہ بول پڑا۔ اقبالی بیان دیتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی وہی خصلتیں اور وہی فطرت بیان کی جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسے ماں نے جس طرح بگاڑا، خراب کیا، جھوٹ اور مکاری سکھائی، وہ سب اس نے سنایا اور اپنی بربادی کا ذمہ دار ماں کو ٹھہرایا۔ اور پھر جو بات اسے پاگل کر گئی وہ ماں کی ناجائز دوستی تھی، اور ماں اس کی بہن کو بھی اس نوابزادہ کی داشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تسلیم کیا کہ مزارہ کی بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں رات 11 بجے کے بعد نوابزادہ کے ہاں جا رہی ہے۔ اس نے اس لیے چرس بہت زیادہ پی لی تھی کہ ماں کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک نہ جائے۔ وہ صحیح وقت پر تاش کھیلتے ہوئے اٹھا اور گلی کی نکڑ پر جا کر چھپا۔ اس نے ماں کو گلی میں آتے دیکھا۔ بھولا پیچھے ہٹ گیا۔ ماں گلی کا موڑ مڑ گئی تو بھولے نے پیچھے سے اس کا گلا دونوں ہاتھوں میں دبوچا۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھولے کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ بھولے کے ہاتھوں کا شکنجہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس کی ماں کے دونوں ہاتھ نیچے گر پڑے تو بھولے نے ماں کو گرنے نہ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماں مر چکی ہے۔ اسے بھولے نے کندھے پر ڈالا اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چڑھ کر لاش وہاں پھینکی اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔
میں نے بھولے کو حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان لکھوا دیا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اسے زیادہ سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے فوری اشتعال کا مقدمہ بنایا، یعنی قتل کا باعث فوری اشتعال لکھا تھا اور تمام شہادت اس طرح تیار کی کہ جس سے فوری اشتعال ثابت ہوتا تھا۔ اس کی بہن کی گواہی بھی دلوائی کہ ماں اسے بھی نوابزادہ کی داشتہ بنانا چاہتی تھی اور نوابزادہ کے دونوں سالے اس کی بیوی بھی عدالت میں آئے اور مقتولہ اور نوابزادہ کے ناجائز تعلقات ثابت کیے تھے۔ یہ کوئی پولیس آفیسر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اپنا مقدمہ تیار کرنے میں کس قدر محنت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بھولے کو صرف 5 سال سزائے قید دی گئی۔ بھولے کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اپیل ڈویژن بینچ نے سنی۔ ایک جج ہندو اور دوسرا اینگلو انڈین تھا۔ انہوں نے سزا میں تخفیف کر کے 5 سال کی بجائے 3 سال کر دی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کیس بھی آپ کو باقی کیسوں کی طرح پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔